तुम मार्टिन को क्या कहोगे? जूलिया ने कहा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं एक्रीमिया से वापस आ गया हूँ और इससे पूछूंगा कि वो अब कब दारुल हुकूमत आ रहा है ताकि जश्न मनाया जा सके। वो भी मेरी तरह जश्न मनाने का बेहद शौकीन है, गलबर्ट ने जवाब दिया। तो जूलिया ने इस्पात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और राब्ता नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फिर वो नंबर डायल किए जो गलबर्ट ने बताए थे और रिसीवर सालेहा की तरफ बढ़ा दिया। सालेहा ने रिसीवर उसके हाथ से लेकर कुर्सी पर बंधे बैठे गलबर्ट के कान से लगा दिया, जबकि जूलिया ने लाउडर का बटन ऑन कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यस, चंद लम्हों बाद रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ के साथ ही एक रख्त सी आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी ऑफिसर मार्टिन से बात कराओ, मैं उसका दोस्त प्रिंस रॉबर्ट बोल रहा हूँ, गलबर्ट ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो, मार्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस रॉबर्ट बोल रहा हूँ मार्टिन, मैं एक्रीमिया से वापस आ गया हूँ, मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला कर दूँ, गलबर्ट ने कहा। अच्छा, कब आए हो? मार्टिन ने कहा। 2 रोज़ हुए हैं। फिर अब कब आ रहे हो जश्न मनाने के लिए? गलबर्ट ने कहा। फिलहाल मुमकिन नहीं है, मार्टिन ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? गलबर्ट के लहजे में हैरत थी। हेडक्वार्टर से इंतहाई सख्त ऑर्डर आए हैं, सेंटर से ताहुक्म सानी ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है, मार्टिन ने जवाब दिया। वो क्यों, क्या वजह हुई? गलबर्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद कोई खास वजह होगी। बहरहाल फिलहाल तो मैं नहीं आ सकता, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। कब तक ये सूरत हाल रहेगी? गलबर्ट ने कहा। मालूम नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मार्टिन ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, फिर जब भी इजाज़त मिले तो मुझे फ़ोन कर देना, गलबर्ट ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो सालिहा ने उसके कान से रिसीवर हटा लिया। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई है, गलबर्ट ने जवाब दिया। ये प्रिंस रॉबर्ट का क्या सिलसिला है? जूलिया ने पूछा। ये कोड नाम है, मार्टिन ने यही नाम अपने सेंटर के कंप्यूटर में फीड किया हुआ है ताकि किसी को पता ना चल सके, गलबर्ट ने जवाब दिया। तो जूलिया ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। सालेहा, गलबर्ट को रहा कर दो, जूलिया ने कहा। तो सालेहा ने अस्पात में सर हिलाया और एक तरफ रखा हुआ खून आलूद चाकू उठा लिया। जल्दी रस्सियां काटो, मेरा तो जिस्म सुन्न हो गया है, गलबर्ट ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे सालेहा का हाथ बिजली किसी तेजी से घुमा और कमरा गलबर्ट के हलक से निकलने वाली खौफनाक और कर्बनाक चीख से गूंज उठा। चाकू का बड़ा सा फाल अचानक उसके सीने में दस्ते तक उतर गया था। गलबर्ट के हलक से दूसरी चीख पूरी ना निकल सकी और उसकी आंखें बेनूर हो गईं और गर्दन एक तरफ को ढलक गई। गुड, इसका मतलब है कि कत्ल करने में तुम्हें काफी महारत हासिल है। ठीक दिल में चाकू उतारा है तुमने, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इस जैसे अयाश और शैतान सिफ्त आदमी के दिल में चाकू उतारते हुए न जाने क्यों मुझे मुसरत सी हुई है, जैसे मैंने इस दुनिया में मौजूद बेशुमार शैतानों में से एक का तो खात्मा कर ही दिया। सालेहा ने एक झटके से चाकू वापस खींचते हुए कहा। आप इस क्रेटा का क्या करें? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा ख्याल है इसकी शह रग में चाकू उतार दें और फिर यहाँ उसके सामान को उलट पलट दें, यहाँ मौजूद अपनी रकम के साथ साथ मजीद अगर रकम मौजूद हो तो वो भी उठा लें। इस तरह यही समझा जाएगा कि यहाँ कोई वारदात हुई है, सालेहा ने कहा। और फिर हमें फौरी तौर पर होटल छोड़ना पड़ेगा और ना सिर्फ मेकअप तब्दील करना पड़ेगा बल्कि लिबास वगैरह भी, वरना खासा मसला बन जाएगा, जूलिया ने होंठ बेचते हुए कहा। यहाँ से चार्टर सर्विस नहीं मिल सकती, सालेहा ने कहा। तो जूलिया चौंक पड़ी। अरे हाँ, ठीक है, हम फौरी तौर पर चार्टर सर्विस से यहाँ से निकल सकती हैं। ओके, ठीक है डन, जूलिया ने कहा। तो सालेहा ने आगे बढ़कर बड़ी सफाकी से मुसलसल बेहोश क्रेटा की गर्दन में चाकू उतार दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों खामोशी से फ्लैट से निकली और फिर तेज तेज कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गईं। इमरान और टाइगर नाशान के एक तंग से बाजार में से गुजरते हुए एक छोटे से होटल के गेट पर पहुंच गए। गेट पर नाशान होटल का बड़ा सा बोर्ड मौजूद था जिसके आधे से ज्यादा हरूफ इम्तदाद ज़माना की वजह से साफ हो चुके थे। हाल तंग और गली नुमा सा था जो आगे जाकर कदरे मुड़ जाता था, लेकिन वहां बैठने वालों का रश इस कदर था कि यूं लगता था जैसे इस होटल में चीज़ें मुफ्त मिलती हों। एक तरफ एक बड़ा सा काउंटर था जो किसी मशरूबात साज कंपनी ने शायद किसी ज़माने में बनवा कर दिया था, क्योंकि इस पर भी इस कंपनी का इश्तहार आधे से ज़्यादा मिट चुका था और काउंटर के सामने के हिस्से में जगह जगह बड़े बड़े से सुराख नजर आ रहे थे। काउंटर के पीछे एक आदमी एक ऊंचे स्टूल पर बैठा हुआ था। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, लेकिन चेहरा नौजवानों से भी ज्यादा रोशन और सुर्खों सफेद था। पूरे चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी, आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख सी थी। यूं लगता था जैसे किसी नौजवान आदमी ने सर पर सफेद बालों की विग लगा रखी थी। बूमें भी सफेद थीं और बड़ी बड़ी मूंछें भी सफेद थीं। वो इस तरह बैठा हुआ था जैसे कोई शहंशाह अपने मफतूहा इलाके का जायजा ले रहा हो। इमरान और टाइगर
جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے اس آدمی نے انہیں دیکھا اور پھر وہ واضح طور پر چونک پڑا۔ اس کی نظریں ان دونوں پر جیسے جم سی گئی تھی۔ ٹائیگر آگے تھا اور عمران اس کے پیچھے۔ ٹائیگر اور عمران دونوں کی جسموں پر سیاہ چمڑے کی جیکٹیں تھیں۔ ٹائیگر نے اپنے گلے میں گہرے زرد رنگ کا رومال بھی باندھا ہوا تھا۔ ٹائیگر تو اپنی اصل شکل میں تھا، لیکن عمران نے میک اپ کر رکھا تھا اور یہ میک اپ عام سے آدمی کا تھا، اس سے کوئی خاص تاثر نہ ابھرتا تھا۔ تم دادا گل جان ہو؟ ٹائیگر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس سفید بالوں والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ خاصا کرخت تھا۔ ہاں، اور تم کون ہو؟ میں نے تو پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ اس آدمی نے ٹائیگر اور عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بھی بے حد سختی تھی۔ ہم دارالحکومت سے آئے ہیں اور ہمیں بادشاہ خان نے بھیجا ہے۔ ٹائیگر نے کہا۔ کون بادشاہ خان؟ دادا نے منہ بناتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ راج پورے کا بادشاہ خان، ٹائیگر نے جواب دیا تو دادا یکلہت اچھل کر سٹول سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ دادا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے جیب سے ایک کاغذ نکالا جو طے شدہ تھا اور دادا کی طرف بڑھا دیا۔ دادا نے کاغذ کھولا اور اسے غور سے دیکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کاغذ دوبارہ طے کر کے اس نے اسے کاؤنٹر کے نچلے خانے میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم میرے مہمان ہو، آؤ ادھر میرے ساتھ، دادا نے کاؤنٹر سے باہر آتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے ساتھ ہی پتلی سی گلی میں مڑ گیا۔ ٹائیگر اور عمران اس کے پیچھے چل پڑے۔ آگے جا کر لکڑی کی پرانی سی سیڑھی اوپر جا رہی تھی جس کا اختتام ایک بند دروازے پر ہو رہا تھا۔ دادا اس سیڑھی پر چڑھ کر اوپر گیا اور اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ ٹائیگر اور عمران اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرہ خاصا بڑا اور کھلا تھا اور اس میں ایک میز اور 6 کرسیاں بھی موجود تھی۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ میں مہمانوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، دادا نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا لہجہ پہلے کی نسبت بے حد نرم ہو گیا تھا۔ تمہارے آدمیوں نے دارالحکومت کے کاؤنٹ ہوٹل کے مالک کاؤنٹ اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی جس کا نام فیاض تھا اغوا کیا۔ ہم نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ انہیں تم نے کہاں پہنچایا ہے، ٹائیگر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے آدمیوں نے نہیں، میرے آدمیوں نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا، دادا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے دادا، بادشاہ خان کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کسی عام آدمی کو کاغذ نہیں دیا کرتا۔ مجھے پوری طرح معلوم ہے کہ یہ کام تم نے کیا ہے اور بادشاہ خان کے کاغذ کے بعد تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا نام درمیان میں نہیں آئے گا، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ سرکاری آدمی ہو، دادا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ سرکاری آدمی اس طرح کاغذ لے کر نہیں آیا کرتے، وہ تمہیں ویسے ہی اٹھا کر لے جاتے اور تمہارے گردن میں ڈنڈا اور رسی ڈال کر تم سے سب کچھ اگلوا لیتے۔ یہ دیکھ لو کہ دارالحکومت میں بادشاہ خان جیسے آدمی کو بھی ہمیں کاغذ دینا پڑا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تفصیل بتاؤ، دادا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہی جو میں نے پہلے پوچھا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ ہم بادشاہ خان کی وجہ سے اس طرح تم سے ملے ہیں اور تم سے باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ ہمیں حلق میں ہاتھ ڈال کر سب کچھ اگلوانا آتا ہے۔ ٹائیگر کا لہجہ پہلے سے زیادہ کرخت ہو گیا۔ تو مجھے دھمکی دے رہے ہو دادا گل جان کو اور اسی کی اپنی بیٹھک میں؟ اگر میں نے تمہیں مہمان نہ کہا ہوتا تو تم زندہ یہاں سے واپس نہ جاتے، دادا نے یکلہت گراتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بات کرو، انکار کر دو تو زیادہ اچھا ہے، اس طرح ہم بادشاہ خان سے سرخرو ہو جائیں گے، ٹائیگر نے اسی طرح بے خوف لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ دادا نے ایک بار پھر نرم پڑتے ہوئے کہا۔ ناموں کو چھوڑو، جتنا ہمارے متعلق کم جانو گے اتنے ہی فائدے میں رہو گے، بولو کہاں پہنچایا تھا کاؤنٹ اور اس کے ساتھی کو، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ شہباز خان لے گیا تھا ان دونوں کو، دادا نے کہا۔ کہاں لے کر گیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اپنے ڈیرے پر، اس کا ڈیرا گوگور میں ہے، دادا نے کہا۔ شہباز خان یہاں ناشان میں کہاں رہتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جمال خان بازار میں اس کا ہوٹل ہے، شہباز ہوٹل، دادا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان دونوں کو اغوا کرنے کا بھی شہباز خان نے ہی کہا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، وہ خود تو اس قسم کے کام نہیں کرتا، وہ تو صرف پارٹیاں پھنساتا ہے، دادا نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے اس نے کوئی پارٹی پھنسائی تھی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، شہباز خان سے پوچھو، دادا نے کہا۔ سنو، مجھے معلوم ہے کہ تم کام کرنے سے پہلے اس پارٹی کو چیک کرتے ہو، اس لیے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کام شہباز خان کو کس پارٹی نے دیا تھا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ بادشاہ خان کے کاغذ کے بعد تمہیں کسی طرح بھی نہیں ڈرنا چاہیے تو پھر تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں اس پارٹی کی تفصیل نہیں جانتا، ایک آدمی شہباز خان کے پاس آیا تھا، وہ ایکریمین تھا، اس کا نام جیکب تھا، وہ بہادرستان سے اکثر شہباز خان کے پاس آتا جاتا تھا، دادا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ جیکب کہاں رہتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بہادرستان کی پارٹی ہے، وہاں دارالحکومت میں اس کے ایکریمیا کے لیے خفیہ شراب خانہ بنایا ہوا ہے، دادا نے جواب دیا۔
یہ شہباز خان تمہارے پاس آ جائے گا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آئے گا، دادا نے جواب دیا۔ اس وقت وہ ہوٹل میں ہوگا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، وہ صرف اس وقت گور جاتا ہے جب وہ کسی پارٹی کے لیے بندے لے کر جائے، ورنہ وہ یہیں ہوٹل میں ہی رہتا ہے، دادا نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، عمران نے پہلی بار پوچھا تو دادا نے اس کا حلیہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے دادا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نہیں، بادشاہ خان کے کاغذ کے بعد میں یہ نہیں لے سکتا، دادا نے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ یہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا تو دادا نے نہ صرف گڈی لے لی بلکہ اس بار اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چند لمحوں بعد عمران اور ٹائیگر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ اس شہباز خان سے معلوم ہوگا کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ کام کیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ وہ تو دادا نے بتا دیا ہے کہ بہادرستان کے جیکب نے یہ کام کروایا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انہیں پہنچایا گیا ہے وہ جگہ ہم نے ٹریس کرنی ہے۔ عمران نے کہا۔ یہ تو شاید وہی جیکب ہی بتا سکے گا، ٹائیگر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ شہباز خان کا کوئی آدمی ساتھ گیا ہو، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ناشان چونکہ چھوٹی سی جگہ تھی اس لیے وہ پیدل چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد شہباز ہوٹل پہنچ گئے۔ یہ بھی دادا کے سٹائل کا ہی ہوٹل تھا، تنگ و تاریک اور انتہائی غلیظ سا، لیکن جیسے ہی وہ دونوں ہوٹل کے اندر داخل ہوئے، دو بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ واپس جاؤ، یہ ہوٹل نہیں مہمان خانہ ہے اور صرف مہمان یہاں آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم بھی مہمان ہیں شہباز خان کے، ہمیں دادا گلجان نے بھیجا ہے، ٹائیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ او اچھا، پھر ٹھیک ہے، دونوں نے مطمئن لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گئے۔ شہباز خان کہاں ہے؟ ہمیں وہاں لے چلو، ٹائیگر نے کہا۔ جاؤ، انہیں لے جاؤ، دادا نے بھیجا ہے تو ہاسی آدمی ہوں گے، ایک نے دوسرے سے کہا۔ آؤ، اس نوجوان نے کہا، اور پھر وہ انہیں لے کر ایک سائڈ پر راہداری سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر ایک اور راہداری میں لے آیا۔ وہ سامنے دروازہ ہے خان کے دفتر کا، اس نے راہداری کے آخر میں بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران اور ٹائیگر دونوں اس دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا تو ایک لمبے قد اور انتہائی موٹے سے جسم کا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی اس نے حقہ رکھا ہوا تھا اور حقے کی نئی اس کے منہ میں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور دوسرے لمحے حقے کی نئی اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو دادا نے بتایا تھا۔ تمہارا نام شہباز خان ہے؟ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں، اور تم کون ہو اور تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ میرے آدمیوں نے تمہیں روکا کیوں نہیں؟ شہباز خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں دادا گلجان نے بھیجا ہے، ٹائیگر نے کہا تو شہباز خان کے چہرے پر اطمینان کی سی لہر دوڑ گئی۔ او یہ بات ہے، بیٹھو بیٹھو، بولو کیا کام ہے؟ شہباز خان نے ہاتھ بڑھا کر نیچے گری ہوئی حقے کی نئی اٹھائی اور اسے ہاتھ سے صاف کر کے دوبارہ منہ کے کونے میں دبا لیا۔ تم نے دارالحکومت کے کاؤنٹ اور اس کے ساتھ ایک سرکاری آدمی کو دادا گلجان سے اغوا کرایا اور پھر تم ان دونوں کو اپنے ڈیرے گوگور لے گئے، اس کے بعد انہیں کہاں پہنچایا گیا ہے؟ ٹائیگر نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا تو شہباز خان کا منہ ایک بار پھر حیرت سے کھل گیا اور حقے کی نئی اس کے منہ سے نکل کر نلکی سمیت نیچے فرش پر جا گری۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ بات تمہیں دادا نے بتائی ہے؟ شہباز خان کے چہرے پر غصے کا الاؤ سا جل اٹھا تھا اور بڑی بڑی سیاہ مونچھیں بے اختیار پھڑپڑانے سی لگی تھی۔ دادا نے یہ بتایا ہے کہ اس نے یہ کام تمہارے کہنے پر کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے یہ کام بہادرستان کے جیکب کے کہنے پر کیا ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں آدمیوں کو تم نے کہاں پہنچایا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ تم ہو کون؟ پہلے اپنے متعلق تو بتاؤ، شہباز خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت کے بادشاہ خان کو جانتے ہو؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں جانتا، وہ تو ہمارا سردار ہے، شہباز خان نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا کاغذ ہم نے دادا کو دیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میرے لیے کاغذ لے کر آئے ہو؟ شہباز خان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمیں تمہارے متعلق علم ہی نہیں تھا، ورنہ تمہارے لیے کاغذ بھی لے آتے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو پھر جاؤ، پہلے سردار بادشاہ خان سے کاغذ لے کر آؤ، پھر بات ہوگی، شہباز خان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلہت چیختا ہوا میز کے اوپر سے گھسٹ کر فرش پر آ گرا۔ ٹائیگر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر ایک زوردار جھٹکے سے اسے میز کے اوپر سے گھسیٹ کر نیچے پھینک دیا تھا۔ نیچے گرتے ہی شہباز خان نے بجلی کسی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور اس پر اٹھتا ہوا شہباز خان کا جسم جھٹکا کھا کر واپس گرا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے عمران کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے دونوں بازو بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ دروازے کا خیال رکھو، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ شہباز خان کی حالت اس دوران بے حد خستہ ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں
ابل کر آدھی سے زیادہ باہر آ گئی تھی اور چہرہ بری طرح مسا ہو گیا تھا، گلے سے ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی تھی۔ عمران نے پیر کو واپس موڑ دیا تو شہباز خان کا چہرہ جس تیزی سے بگڑا تھا اسی تیزی سے بحال ہونے لگ گیا۔ بولو کہاں گئے ہیں وہ دونوں، بولو ورنہ ایک ایک رگ چٹک جائے گی تمہاری، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ جیکب لے کر گیا تھا، دونوں کو جیکب لے کر گیا تھا، شہباز خان نے رک رک کر کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ لاشعوری طور پر بول رہا ہو۔ کہاں، جلدی بتاؤ، عمران نے پیر کو موڑتے ہوئے کہا۔ مم میرا ایک آدمی ساتھ گیا تھا، مجھے اس نے آ کر بتایا تھا کہ وہ انہیں پہلے دارالحکومت لے گئے، وہاں سے ایک آدمی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، یہ اکریمی تھا، پھر انہیں وافا شہر لے جایا گیا، وافا سے ضلع کوچک میں داخل ہو کر ایک شہر واصل پہنچے، واصل سے وہ ایک پہاڑی گاؤں تالان پہنچے، تالان سے میرے آدمی جیکب اور اس کے ساتھیوں کو دوسری جیپ میں واپس بھیج دیا گیا اور وہ اکریمی انہیں لے کر آگے چلا گیا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، شہباز خان نے رک رک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے موڑ دیا اور دوسرے لمحے شہباز خان کے حلق سے ہلکی سی ہرہراہٹ نکلی اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ آؤ، عمران نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس کے ہوٹل سے نکل کر آگے بڑھ گئے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک چھوٹی سی رہائشی کالونی میں داخل ہوئے اور چند لمحوں بعد وہ ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، ٹائیگر نے جیب سے ایک ٹوکن کے ساتھ لگی ہوئی چابی نکالی اور تالا کھول کر اس نے پھاٹک کھولا اور عمران اندر داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوا اور اس نے مڑ کر پھاٹک بند کر دیا، جبکہ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کرسی کھسکائی اور اس پر بیٹھ کر سامنے رکھی ہوئی میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسی لمحے ٹائیگر بھی اندر آ گیا تھا۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب ناشان سے، ہم نے سراغ لگا لیا ہے کہ فیاض اور کاؤن کو بہادرستان کے ضلع کوچک کے ویران پہاڑی علاقے میں پہنچایا گیا ہے، لیکن اصل جگہ کا پوری طرح علم نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں بہادرستان کے ایک اکریمی جیکب نے کام کیا ہے جس کا بہادرستان کے دارالحکومت میں خفیہ شراب خانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اکریمی شامل ہوا اور پھر وہ فیاض اور کاؤن کو اصل ٹارگٹ پر لے گئے۔ آپ بہادرستان میں اپنے کسی ایجنٹ سے کہہ دیں کہ وہ جیکب کو ٹریس کر کے اس اکریمی کو ٹریس کرے جو ان دونوں کو آگے لے کر گیا تھا، اس طرح اصل ٹارگٹ کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں۔ عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اصل ٹارگٹ اور اس کی تفصیل مجھ تک پہنچ چکی ہے، اس سے مزید معلومات کی ضرورت نہیں ہے، تم فوراً واپس آ کر مجھے رپورٹ کرو تاکہ آئندہ مہم کے سلسلے میں تمہیں ضروری ہدایات دی جا سکیں۔ دوسری طرف سے X2 نے بڑے سرد مہرانہ لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تو ہم ہاں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور چیف صاحب کو وہاں پاکیشیا میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم بھی ہو گیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہیں کس طرح معلوم ہوا ہوگا باس؟ اگر انہیں وہاں سے معلوم ہو سکتا تھا تو پھر انہوں نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا تھا؟ ٹائیگر نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ چیف ٹائپ کے لوگ کسی ایک پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، یقیناً انہوں نے مجھے یہاں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اور بھی ذرائع استعمال کیے ہوں گے اور اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان میں سے کسی ذریعے سے ہم سے پہلے انہوں نے اصل ٹارگٹ کا سراغ لگا لیا اور ہمیں مجبوراً پھیکے گنے چوسنے پڑے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس وقت آپ نے واقعی درست محاورہ بولا ہے باس، چیف کی بات سن کر واقعی میرے منہ کا ذائقہ بھی پھیکا پڑ گیا ہے، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکر کرو صرف پھیکا پڑا ہے، اگر چیف ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ ہم نے کیوں وقت ضائع کیا ہے تو ذائقہ ایسا کڑوا ہوتا کہ شاید باقی ساری عمر کڑوا ہی رہتا۔ بہرحال اب ہمیں میک اپ بھی تبدیل کرنا پڑے گا اور لباس بھی، کیونکہ شہباز خان کی لاش دریافت ہو چکی ہوگی اور اس چھوٹے سے شہر میں اس کے آدمی ہمیں پاگل کتوں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔